अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम स्टील फैसलाबाद की मस्जिद में जारी दर्स कुरान में सूरह बकरा शरीफ मुकम्मल हो चुकी है। 15 फरवरी 2024 से कुरान मजीद के तर्जमा और तफसीर के बयान का सिलसिला शुरू किया था, जो अल्लाह ताला के फजल करम से और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतों के तोफ़ैल 11 सितंबर को मुकम्मल हुआ। पहली सूरत सूरह फातिहा और दूसरी सूरह बकरा ये मुकम्मल हो चुकी हैं। अल्लाह करीम फजल फरमाए कि ये सिलसिला ताहयात जारी रहे। इस वक्त आपके सामने सूरह बकरा का खुलासा पेश करना चाहता हूँ, ताकि जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं उन्हें इस सूरत के मज़ामीन का अंदाज़ा हो सके। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है और इसकी आयात की तादाद 286 है, रुकू 40 हैं और ये 2.5 सिपारों पर मुश्तमिल है। इसके पहले रुकू में मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गईं। इसकी पहली 5 आयात के ईमान वाले कौन हैं, तकवा वाले कौन हैं, उनकी सिफ़ात क्या हैं, उनकी पहचान क्या है। उनकी पहचान में जो सबसे पहली चीज़ बताई गई वो है युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला गैब है, जन्नत गैब है, जहन्नम गैब है, फरिश्ते गैब हैं, क़यामत गैब है। इन सारी चीज़ों पर जो ईमान लाते हैं वो मुत्तकी हैं, वो मोमिन हैं। ये पहली सिफ़त है मोमिनीन की। अब मोमिनीन इन गैबों पर कैसे ईमान लाए? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़बर देने से। तो जिस नबी के ख़बर देने से अहले ईमान को गैब का ये इल्म हासिल हुआ, उसी नबी के बारे में अगर कोई ये कहता है कि वो गैब नहीं जानते, तो इससे ज़्यादा जहालत वाला कोई दावा हो नहीं सकता कि उनके बताने से तो हमें ये गैब का इल्म मिला, तो उनको इल्म गैब कैसे नहीं था। तो ये कुरान मजीद का बिल्कुल आगाज़ है जिसने एक इंतहाई गलत नज़रिए की हमारे सामने कली खोल कर रख दी। यहाँ पे मोमिनीन की सिफ़ात से पहले कुरान मजीद की अज़मत बयान हुई कि ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की कोई जगह नहीं। अगर कोई इसमें शक का इजहार करता है तो ये उसकी अपनी कम फहमी है, उसकी अपनी गलती है, वरना ये किताब ऐसी है कि इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। 5 आयात मोमिनीन की सिफ़ात पे हैं, उसके बाद 2 आयात कुफ़ार के हवाले से हैं कि जिनके दिलों पे मोहरें लग चुकी, जिनके कानों पे पर्दे पड़े हुए हैं, जिनकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं, तो ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसमें तसल्ली दी जा रही है कि इनको तो कोई फ़ायदा नहीं होना है, लेकिन आपको तबलीग का बहरहाल अजर मिलना है। उसके बाद इसके दूसरे रकू के अंदर मुनाफिकीन की अलामात बयान हुई हैं। मुनाफ़क़त क्या होती है, मुनाफ़िकों के अमाल कैसे होते हैं, उनकी बातें कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बयान हुई हैं। तीसरे रकू के अंदर इंसानियत से पहली दफ़ा या अय्युहन्नास कहकर खिताब फरमाया गया और उन्हें रब ताला का तारुफ करवाया गया और रब ताला की वादानियत को मानते हुए उसकी इताअत और फर्माबरदारी करने की दावत दी गई। और इसी रकू के अंदर कुरान मजीद में शक करने वालों को चैलेंज किया गया कि अगर वो समझते हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बना कर ला रहे हैं, तो तुम्हें भी चैलेंज है कि तुम अहले ज़ुबान हो तो तुम भी इस जैसी एक सूरत बना कर ले आओ, मगर तुम नहीं ला सकोगे। ये गैब की खबर भी साथ ही सुना दी गई कि तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकोगे और जहन्नम का ईंधन बनोगे, इसलिए इन हरकतों से बाज आ जाओ। चौथे रकू के अंदर हज़रत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या बयान हुआ और आपको इल्म के वसी ज़खायर अता फरमाने का बयान हुआ। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा का सारा इल्म दे दिया गया और उसके बाद फिर फरिश्तों का उनको सजदा करना, उनकी ताज़ीम के लिए झुक जाना, इब्लीस का इनकार करना और तकब्बुर का शिकार हो जाना, ये बयान हुआ। फिर इसी रुकू में बनी इसराइल को खिताब शुरू हुआ, या बनी इसराइल के अल्फाज के साथ,
اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ 5ویں رکوع کے اندر بھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں، ان پر جو انعامات ہوئے ان کا تذکرہ ہے۔ 6 رکوع کے اندر تاریخ بنی اسرائیل سے کچھ واقعات ہیں۔ فرعون کا بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرنا، عورتوں کو زندہ رکھنا، اور پھر فرعون کا غرق ہو جانا بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے، یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوئیں۔ پھر بنی اسرائیل کی یہ گستاخی بھی بیان ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم جب تک رب کو دیکھ نہ لیں تو تب تک ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ان پر سائبان کیا جانا، بادل کا سائبان بن جانا، من و سلوہ آسمانوں سے ان کے لیے اتارا جانا، یہ نعمتیں بھی بیان ہو رہی ہیں، اور ان کی ناشکریوں کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ جاری ہے۔ 7ویں رکوع کے اندر بنی اسرائیل کے لیے پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا بیان ہوا، اور اسی طرح سے پھر ان کا ایک اور جرم بیان ہوا کہ انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کرنے کا جرم عظیم کیا۔ 8ویں رکوع کے اندر بنی اسرائیل کی عید شکنیوں کا ذکر ہے۔ 3 بد عیدیاں اس رکوع کے اندر ان کی سامنے لائی گئی ہیں کہ ایک تو پہاڑوں کو ان کے سروں پر بلند کر کے ان سے عید لیا گیا تھا، تو انہوں نے اس عید کی پاسداری نہ کی۔ اس کے علاوہ ہفتہ کے دن انہیں شکار سے منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے ہیلے بہانے سے اس حکم کو بھی ضائع کیا، اس پہ عمل نہیں کیا۔ پھر ان کی شکلیں بگاڑ کر انہیں قابل نفرت بندر بنا دیا گیا، یہ سزا ان کو دی گئی۔ اور اس کے بعد گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ، جس کی وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، بڑا دلچسپ اور انوکھا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہوا، اس کے قاتل کی تلاش تھی، تو حکم دیا گیا کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا حصہ قاتل ہونے والے کے جسم کے ساتھ مس کرو گے تو وہ خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ تو یہ ایک طویل اور بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ اگلے رکوع میں بھی یہ قصہ 9ویں رکوع میں جاری ہے۔ اس قصے کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ چیز ناظرین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے باقراتن، مؤنث کا صیغہ ہے، تائے تانیث بھی ساتھ موجود ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گائے۔ گائے کا واقعہ ہے، گائے کو ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ مگر دیوبند کے جو سب سے بڑے پلر ہیں جناب تھانوی صاحب، انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے باقراتن کا ترجمہ کیا ہے بیل، اور ان آیات میں جتنی جگہ بھی گائے کا تذکرہ آیا اس کے لیے مؤنث کے صیغے آئے ہیں، مگر انہوں نے ان سارے صیغوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر جگہ پہ اس کا ترجمہ بیل ہی کیا۔ ان کی تفسیر سکرین پہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کو ملاحظہ کیجئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس دور میں جب تھانوی صاحب تفسیر لکھ رہے تھے تو ہندوؤں نے ایک مہم چلائی ہوئی تھی کہ مسلمان گائے کو ذبح نہ کریں، یہ ہماری بڑی مقدس چیز ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہماری ماتا ہے اور تم اس کو قتل کرتے ہو، تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ تو اس پہ دیوبند کے جتنے بھی بڑے مفتیان تھے انہوں نے یہ فتوے ایشو کر دیے تھے کہ مسلمانوں کو قربانی کے لیے گائے ذبح نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہندو بھائیوں کی دل شکنی ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہمارے پاس اونٹ اور بکری وغیرہ بھی ذبح کرنے کا آپشن موجود ہے تو اس سے گزارا کیا جائے، قربانی کر لی جائے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم جہاد تھا کہ آپ نے دیوبند کے ان مفتیوں کو منہ توڑ جواب دیا، ان کے جواب میں آپ نے فتوے جاری کیے، کتابیں لکھیں، اور آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ جس علاقے میں جس مذہبی شعار کو روکا جا رہا ہو تو اس کو انجام دینا وہاں پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وہ گائے ہی کی قربانی کریں یہاں پہ۔ تو اس طرح سے آپ نے گائے کی قربانی کو زندہ رکھا۔ مگر ان لوگوں کا انداز دیکھیے کہ انہوں نے ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید کے ترجمے میں باقراتن کا ترجمہ بیل کر دیا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سورہ بقرہ شریف کا 10واں رکوع ہے۔ اس میں میثاق بنی اسرائیل ہے، ان سے ایک عہد لیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، والدین، عزیز و اقربا، غربا، مساکین کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اور فساد پھیلانے اور خون ریزی کرنے سے باز رہیں،
تو اس عہد کی بھی انہوں نے پاسداری نہ کی۔ 11ویں رکوع میں ان کا بعض پیغمبروں کو جھٹلانا اور ان کو شہید کر دینا یہ بیان ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کو جانتے پہچانتے تھے، اور آپ کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح مانگا کرتے تھے اور ان کو فتح ملا کرتی تھی، اور پھر جب یہ جانا پہچانا محبوب آ گیا تو وہ اس کے منکر ہو بیٹھے۔ تو ان کی اس بدبختی کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ 12ویں رکوع کے اندر یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل فرشتوں اور رسولوں کے دشمن ہیں، انہوں نے جبریل امین کے ساتھ بھی دشمنی رکھی اور اللہ کے رسولوں کو بھی جھٹلاتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کو نبی ماننے سے انکار کیا۔ تو اس 12ویں رکوع میں اس بات کی تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا۔ پھر ہاروت اور ماروت فرشتوں کا آ کر جادو سکھانا لوگوں کی آزمائش کے لیے وہ بیان کیا گیا۔ اس سے اگلا رکوع 13واں، اس رکوع میں پہلی دفعہ اہل ایمان کو ایک بڑے پیارے لقب کے ساتھ مخاطب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے پہلی بار اہل ایمان کو مخاطب کیا، تو یقینی طور پہ جب پہلی دفعہ مخاطب کیا جا رہا ہوگا تو بہت اہم حکم دیا جا رہا ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وانظرنا، اور یوں عرض کیا کرو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، اور اس کی بھی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ واسمعوا، پہلے ہی میرے محبوب کی گفتگو غور سے سنا کرو تاکہ دوبارہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اور ساتھ فرمایا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور جو انکار کرے گا وہ عذاب علیم کا مستحق ہوگا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ تو جو سب سے پہلا موقع ہے اہل ایمان کو مخاطب کرنے کا، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے آداب سکھائے اور حاضری کے آداب سکھائے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی عظمت، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عزیز ہے۔ 14ویں رکوع کے اندر یہ بتایا گیا کہ مساجد سے اللہ کے بندوں کو روکنے والے دنیا اور آخرت میں رسوا ہوں گے۔ مسجدیں اللہ کے اور رسول کے ذکر کے لیے ہیں، جو وہاں پہ ذکر نہ کرنے دے، اس سے روکے، اس کی آخرت برباد ہوگی، وہ رسوا ہوگا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین، ان تینوں گروہوں کے باہمی نزاع کا ایک سبب سمت قبلہ کا تعین ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی سمت کا محتاج نہیں ہے، عبادت میں اخلاص شرط ہے، تو اس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ 15ویں رکوع کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور تینوں گروہ عیسائی، یہودی اور مشرکین، ان کو دعوت دی گئی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ حق کی راہ پہ چلو تو پھر دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کو فالو کرو، اور ملت ابراہیمی اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے ہی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد آپ نے جو دعائیں مانگی، اور ان میں جو سب سے اہم دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا بھی اسی رکوع میں شامل ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے آپ کی خوبصورت دعا۔ 16ویں رکوع میں بھی ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس طرح سے پہلا سپارہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ دوسرے سپارے کی ابتدا، جو پہلا رکوع ہے، اس میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشرق و مغرب ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ جس طرف چاہے قبلے کو مقرر کرے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور یہ جو قبلہ
متعین کیا جا رہا ہے بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ، یہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ہے۔ آپ کی خوشی اس طرف ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ بنا دیا، آپ کی خوشی کسی اور طرف ہوگی تو اس کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔ دوسرے رکوع کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی سمت قبلہ ہے، اصل چیز وہ رخ نہیں بلکہ مطلوب و مقصود بھلائیاں ہیں۔ مسلمانوں، ان بھلائیوں کی فکر کرو اور ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دوسرے سپارے کا تیسرا رکوع ہے۔ یہاں پہ ایمان والوں سے ایک بار پھر مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ اب قرآن مجید نے دوسری بار اپنی ترتیب کے لحاظ سے اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ پہلی بار جب مخاطب کیا تھا پچھلے سپارے کے 13ویں رکوع میں، تو وہاں پہ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے تھے۔ اب دوسری بار جب خطاب فرمایا ہے تو یہاں پہ فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ایمان ہے، پہلے عقیدہ ہے، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے۔ جب بندہ وہ منزل طے کر لیتا ہے تو اب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ نمازیں ادا کرے اور وہ باقی دین کے احکام پہ عمل کرے، پھر اس کی یہ اعمال قابل قبول ہوں گے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تکوینی دلائل ہیں اور مشرکین کی تردید کی گئی ہے۔ پانچویں رکوع کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں زمین کی حلال اور طیب چیزیں استعمال کرو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، کہ اس کا کام تو تمہیں برائی اور بے حیائی کے راستے پہ لگانا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ تم رب پر جھوٹے الزام لگاؤ۔ خبردار، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو چھوڑ کر بے خبر اور گمراہ آباء و اجداد کے پیچھے نہ چلنا۔ تم نیکی اور بھلائی کی بات سنو اور بہرے گونگے اندھے نہ بن جاؤ۔ پاکیزہ چیزیں استعمال کرنے کا اس رکوع میں حکم دیا گیا اور ناپاک اور حرام چیزوں کو چھوڑنے کی تلقین کی گئی، اور فرمایا گیا کہ مردار اور ذبح کے وقت نکلنے والا خون اور خنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا ہوا جانور یہ حرام ہیں۔ ان کا استعمال صرف حالت اضطرار میں کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ حرام ہے۔ چھٹے رکوع کے اندر سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کی علامات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی محبت کی خاطر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلین اور غلاموں کی آزادی کے لیے خرچ کیا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، وعدے پورے کیے جائیں، اور حق و باطل میں جب جنگ ہو تو صبر سے کام لیا جائے۔ اسی رکوع کے اندر قصاص کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ قصاص میں زندگی ہے، معاشرے کا امن و سکون قصاص کے ساتھ وابستہ ہے۔ وصیت کے احکام بھی اس رکوع میں دیے گئے۔ ساتویں رکوع کے اندر رمضان المبارک کے احکام ہیں اور برکات رمضان کا ذکر ہے۔ آٹھویں رکوع میں چاند کا گھٹنا بڑھنا، اس کی وجوہات کیا ہیں، رویت ہلال کیا ہے، جہاد کے احکام اور حج کے کچھ مسائل بیان فرمائے گئے۔ نویں رکوع کے اندر حج کے مہینوں کی تفصیل ہے اور نوع انسانی کی دو اقسام بتائی گئی ہیں، ایک نیکی کی راہ پہ چلنے والے، ایک بدی کو اپنانے والے۔ 10ویں رکوع کے اندر مختلف آزمائشوں کا ذکر ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں تم یقیناً حق پر ہو، مگر یاد رکھو کہ راہ حق میں کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ بغیر آزمائے تمہیں جنت جیسی نعمت سے نواز دیا جائے گا۔ تم سے پہلے بھی اہل ایمان کو بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، تو تمہیں بھی ان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر 11ویں رکوع کے اندر شراب اور جوئے کی ممانعت ہے اور مشرکین سے نکاح کی ممانعت ہے، یتیموں سے حسن سلوک کا بیان ہے۔ 12ویں رکوع میں حیض کے مسائل ہیں، قسم کے مسائل ہیں اور طلاق کے احکام ہیں۔
13वें रकू में भी तलाक, खुला, रुजू और इद्दत के आकाम की तफसीलात आई हैं। 14वें रकू में रज़ात, इद्दत और अक़द सानी के अहकामात हैं। 15वें रकू में हक माल की अदायगी और नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया गया। 16वें रकू में दो बड़े अहम वाक़यात हैं। जहाद की तरगीब है, कर्ज़ हसना और तबर्रुकात का जिक्र है। इसमें ख़ास तौर पर तालूत का वाक़या कि उनको जब मुसलमानों का अमीर बनाया गया और उनकी इमारत में जिहाद किया गया तो उस दौरान क्या क्या मामलात पेश आए, और फिर ताबूत सकीना जिससे तबर्रुकात की अहमियत का पता चलता है। ये चीज़ें इसी रकू में हैं। और इस दूसरे सिपारे का आखिरी रकू 17वां रकू है, जिसके अंदर यही तालूत और जालूत का मुकाबला, इसकी बकिया तफसीलात आई हैं और हक की फतह का मंजर दिखाया गया है। और फिर तीसरे सिपारे का आगाज़ होता है। तीसरे सिपारे की जो पहली आयात हैं, पहला रुकू है, उसमें ये बताया गया है कि अंबियाए किराम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी गई है। दरजात में, मनाकिब में फ़र्क रखा गया है। ईमान कबूल करने की हैसियत से तो सब बराबर हैं कि सारे नबी हैं, हमने सब पर ईमान लाना है, मगर दरजात सबके अपने अपने हैं। और फिर बड़े दरजात वालों में से ये बताया गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दर्जा इतना बड़ा कि उनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। और फिर फरमाया कि कोई वो है जिसे अल्लाह ने दर्जों बुलंद कर दिया, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कितने दर्जे रब ने बुलंद किया, इसका कोई हमें पता नहीं बताया गया, इसको इबहाम में ही रखा गया है। तो आज जो हमें कहते हैं कि नबी की तारीफ करते हुए इतना बढ़ा देते हैं कि रब से बढ़ा देते हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि रब ने तो हद बताई नहीं है, वो हद है कहाँ पे जिससे बढ़ा देते हैं। तीसरे सिपारे के दूसरे रकू में एक बड़ी अहम आय मुबारका है जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 11 सिफ़ात बयान हुई हैं और मुफ़स्सिरीन के नज़दीक इसमें दरमियान में 3 सिफ़ात ऐसी हैं कि जो बैक वक्त अल्लाह ताला की भी सिफ़ात हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी सिफ़ात हैं। मगर नाज़रीन मोहतरम, ये याद रखिएगा कि अल्लाह की सिफ़ात में और मखलूक की सिफ़ात में बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। उनमें इश्तिराक सिर्फ़ लफ्ज़ी इश्तिराक हुआ करता है, इसके अलावा उसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। अल्लाह की सिफ़ात हमेशा से हैं, मखलूक की सिफ़ात हमेशा से नहीं हैं। अल्लाह की सिफ़ात हमेशा रहेंगी, जबकि मखलूक की सिफ़ात ने हमेशा नहीं रहना। अल्लाह की सिफ़ात लामहदूद हैं, मखलूक की सिफ़ात महदूद हैं। और अल्लाह की सिफ़ात उसकी ज़ाती सिफ़ात हैं और मखलूक की सिफ़ात अल्लाह की तरफ से अता करदा सिफ़ात हैं, वो ज़ाती नहीं हैं। तो ये फ़र्क मलहूज़ रखे जाएँ तो फिर शिर्क का शाइबा बाकी नहीं रहता। तो ये आय मुबारका बैक वक्त हमदे खुदाबंदी भी है, नाते मुस्तफ़वी भी है। उसके बाद तीसरे रकू के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त मुनाज़रा है, जिसमें उसको आपने मबहूत कर दिया। उसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि आपने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुर्दे कैसे ज़िंदा होंगे, मैं देखना चाहता हूँ। तो उनको ये मंज़र दिखाने के लिए उन ही पर मौत को तारी किया गया और 100 साल के बाद उनको ज़िंदा करके वो उनकी ख्वाहिश पूरी की गई। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी ख्वाहिश का इज़हार किया और ये मंज़र अपनी आँखों से देखना चाहा, तो उन्हें ये हुक्म हुआ कि 4 परिंदों को ज़िबा करें, उनके गोश्त को मिक्स करके कीमा कर दें और फिर उनको 4 पहाड़ों पे फैला दें और फिर आवाज़ दें तो वो परिंदे ज़िंदा होकर दौड़ते हुए उनके पास पहुँचेंगे। तो ये इस तीसरे रकू के अंदर मामलात हमारे सामने लाए गए। उसके बाद अगला रकू इखलास और रियाकारी के साथ खर्च करने का फ़र्क हमें बताता है। 5वें रकू के अंदर भी इसी चीज़ का बयान है कि अल्लाह की राह में कैसे खर्च करना है, तिजारत और ज़मीनी पैदावार में से अल्लाह की राह में कैसे खर्च करना है और कौन सा माल है जो अल्लाह की राह में खर्च करना अच्छा है और कौन सा माल है जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करने वाला होता। इससे अगले छठे रकू के अंदर तिजारत और सूद का फ़र्क बताया गया और बताया गया कि तिजारत को अल्लाह ने हलाल रखा है, सूद को हराम किया है और ये ऐसा जुर्म अज़ीम है कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
اپنی اور اپنے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کیا ہے، سود خوروں کو یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سود کا کاروبار نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہو۔ ناظرین محترم، یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ صرف دو ایسے جرائم ہیں، ہزاروں لاکھوں جرائم میں سے صرف دو جرائم ایسے ہیں جن پر اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایک کا ذکر یہاں پہ ہے، سود میں مبتلا ہونے والے، ان کو یہ چیلنج کیا گیا کہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہو، اور دوسرا صحیح بخاری شریف میں ہے حدیث قدسی کہ من عادى لي وليا فآذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے تو میں اسے جنگ کے لیے چیلنج کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان جرائم سے اہل اسلام کو محفوظ رکھے۔ ساتویں رکوع کے اندر بھی تجارت کے احکام ہیں، لین دین کے احکام ہیں، اور لین دین کے معاملات میں یہ بتایا گیا ہے کہ گواہی بھی ہونی چاہیے، کسی کو گواہ بنا لیا جانا چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑے اور فساد کے وقت گواہی سے مسئلہ حل ہو سکے، اور گواہی کے سارے احکام وغیرہ بھی وہاں پہ بیان کیے گئے، اور معاہدہ لکھنا کیسے ہے، کون سا معاہدہ لکھنا لازم ہے، کون سا لکھنا جو ہے وہ آپشنل ہے، یہ چیزیں یہاں پہ بیان فرمائی گئی۔ آٹھواں رکوع تیسرے سپارے کا، جو کہ سورہ بقرہ شریف کا آخری رکوع ہے، 40واں رکوع، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس صورت کے اندر بہت ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں، ایمان کے سارے معاملات ہمیں بتائے گئے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں اس میں سکھائی گئیں۔ اسی طرح سے نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قصاص، جہاد اور تجارت اور سود اور قرض اور وصیت اور حیض و نفاس کے مسائل، یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر بیان فرمائی گئیں، اور اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، سب طاقتوں کا مالک ہے، اس کی سلطنت بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، کوئی اس کے مقابلے میں آنے کے لائق نہیں ہے۔ تو اس صورت میں تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرو اور سچے دین پر آ جاؤ۔ وہ چھپی باتیں بھی جانتا ہے، وہ ظاہر بھی جانتا ہے، اور وہ ہر کسی سے پورا حساب لے گا، اور حساب لینے کے بعد پھر وہ مختار ہے، مالک ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اور اس صورت کا اختتام بڑی خوبصورت دعا پر ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ یوں دعا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے مولا کریم ہماری بھول چوک پر ہم سے مواخذہ نہ فرمانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور جس چیز کی ہم میں طاقت نہیں ہے اس کو ہم پر لازم نہ کرنا، واعف عنا ہمیں معاف فرما، واغفر لنا ہماری بخشش فرما، وارحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا والی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔ تو ناظرین محترم، اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں سورہ آل عمران کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت دین حق پر استقامت نصیب فرمائے، اور اسی دین حق کو ساتھ لیے ہوئے اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے ہمیں اپنے دربار میں حاضری کے لیے بلا لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔